जलाली नाम में आज मासूब आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदाए अजीम का शुक्र अदा करते हैं जो हर पल वफादार खुदा है, जो रहीम है, रहमान है, और हर पल जिसने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, और जिसने वादा किया वो इस टाइम हमारे दरमियान में। और आज ये बड़े बाबरकत और खुशियों भरे अयाम हैं, और ये खुशियों के अयाम इसीलिए हैं क्योंकि हमारा खुदा आसमानों को छोड़कर जमीन पर हमारे लिए आया ताकि मेरा और आपका निजात दहिंदा बनकर वो हमें फिर से आसमानी बादशाही के फर्जंदियत के अंदर हमें शामिल कर सके। और ये उसका करम हुआ कि उसने हम जैसे निकम्मे बेवजूदों को अपने गले से, अपने सीने से लगाया ताकि मुझे और आपको उस बादशाही जिसके बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, वो बादशाही अजली है, अबदी है, जिसे जवाल नहीं है, और वो बादशाह हर पल हमारे साथ साथ रहता है। और आज ये मैसेज दो अगरचा जुमे को हमने सुना, लेकिन फिर इस बात को हम देखेंगे, सीखेंगे आज कि क्रिसमस का जहां पर मफहूम हमें ये मिलता कि क्रिसमस का मफहूम जो है वो ये है कि उस अबदी रिश्ते को कायम करना जिसे जवाल ना हो, वो रिश्ता जो ना टूटने वाला ना खत्म होने वाला रिश्ता हो। जहां पर क्रिसमस का मफहूम हमें ये मिलता है, वहां पर क्रिसमस का मकसद भी खुदा का कलाम हम पर यहाँ करता है कि क्रिसमस का मकसद बेशक ये है कि इंसान जिंदगी पाए, इंसान निजात पाए, इंसान अपने गुनाहों से निजात हासिल करके हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके। और वहां पर आज हम इस बात को भी देखेंगे कि खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, वो बादशाहों का बादशाह है। ज़बूर 24 के अंदर लिखा हुआ, अक्सर इबादत का आगाज इस ज़बूर से किया जाता कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। और जहां पर आगाज में मिलता, वहां पर इख्तिताम में भी मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी रान और उसकी पोशाक पर भी लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह और खुदावंदों का खुदा है। और जब वो खुदा है, बादशाह है, तो फिर बादशाह तो महलों के अंदर जन्म लेते, उनकी वलादत, उनकी पैदाइश महलों के अंदर होती। और ये भी बात को क्लियर करता चला जाऊं कि बादशाह उड़ेन किए जाते हैं, बादशाह माँ के बातन से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि बादशाह की नस्ल जो है वो शहजादे और शहजादियां कहलाती हैं। लेकिन ये वो बादशाह जो माँ के बातन ही से बादशाह पैदा हुआ, जिसकी वलादत की खुशियां आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही हैं। और वहां पर हम इस बात को भी देखेंगे कि बादशाह को भी कर्जदार किया जा सकता है। जहां पर यह लिखा हुआ है कि जंगल में बब्बर के बच्चे हाजतमंद, भूखे और प्यासे हो सकते हैं, वहां पर खुदा वादा करता है कि मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। और क्या आपका ईमान है कि वो बादशाह को बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है? तो फिर बादशाह को कैसे कर्जदार किया जा सकता है? बड़े सुनने वाली बात ये कि वो खुदा जो खालिक और मालिक हो, जिसका आसमान और जमीन के अंदर छुपे खजाने जिसके हों, और वो खुदा जिसके बारे में लिखा हुआ कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की जरूरत को पूरा करता। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो फजा में उड़ने वाले परिंदों से लेकर चट्टानों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े और उन आबी जानवरों में जो समुद्रों के अंदर, पानियों के अंदर जो तैरते हैं, जिन्हें बनाया गया, वो हर एक चीज की फिक्र करता है।
تو وہ خدا جو خود سب کو فیاضی کے ساتھ دینے والا خدا، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان بھی میرا ہے اور زمین بھی میری ہے، اور اس بادشاہ کو قرضدار کیا جا سکتا ہے۔ مبارکبادیاں بائبل مقدس کے اندر بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کی جب ہم 3 آیت سے پڑھتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاس آ کر اپنی زبان کھول کر انہیں تعلیم دینے لگا اس جگہ پر جسے زیتون کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا 5ویں باب کی عبارت کو جو ہے تعلیم کو پہاڑی آواز کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑی آواز کے بارے میں خدا کلام میں لکھا ہوا ہے، اس نے مبارک بادیوں کا ذکر کیا۔ کون سا ذکر کیا ہے؟ مبارک بادیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ مبارک بادیاں کتنی ہیں؟ جمعے کو اس بات کو میں نے بولا، لیکن جو میں نے بولا سارے لوگوں نے تعمین کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بائبل پڑھتے ہی نہیں۔ کتنی مبارک بادی ہیں؟ 9 مبارک بادی ہیں۔ کتنی مبارک بادی ہیں؟ 9 ہے، نہ 7 ہے نہ 8 ہے، بلکہ کتنی ہے؟ 9 ہے۔ 9ویں وہ ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں گے، استائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے، تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ اور یہ 9ویں مبارک بادی۔ لیکن آج جس مبارک بادی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ مبارک بادی قرض چڑھانے پر ہے۔ اور آج قرض چڑھانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے بس کے بات بھی نہیں، کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، انسان کے اپنے گھر کا نظام جب بامشکل چلتا ہو اور حالات سنگین، کٹھن اور دشوار ہوں، تو کسی پر بھروسہ بھی کیا نہیں جا سکتا ہے کہ جی میں آپ کو دے دوں گا، میں آپ کو واپس کروں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ انسان جب کسی کی غرض کو پورا کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ واپس کب کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے خدا ان کے پاک کلام میں زبور کے اندر، مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا خیال کرتا ہے، اور وہ جو مسکینوں کا خیال کرتا، بائبل کے اندر لکھا وہ خدا پر قرض چڑھاتا ہے۔ مبارک بادی کیسی ہے؟ کیسی ہے مبارک بادی؟ کہ مبارک ہے وہ شخص جو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے، اور بائبل اسے بیان کرتے کہ وہ خدا پر قرض چڑھاتا ہے۔ اور کس پر قرض چڑھایا جاتا ہے؟ ایسا کام کرنے سے کسے قرض دار کیا جا سکتا ہے؟ اور بینکوں کے اندر اپنی اماؤنٹ کو 2 سال کے لیے، 3 سال یا 5 سال کے لیے سیو کیا جائے، ڈپوزٹ کروایا جائے، اور اس کی ماہانہ پروفٹ جو ہے وہ آپ کو اس ٹائم تک ملتی ہے جب تک آپ کی ڈپوزٹ کردہ رقم جو ہے وہ بینک کے اندر ہے۔ اس ٹائم تک بینک آپ کو جو ہے وہ پروفٹ دینے کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے یہ رولز، قوانین ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلے اپنی رقم کو بینک سے نہیں نکلواتے اور آپ بینک کے سارے قانون پر رائے عمل ہوتے ہیں، تو بینک بھی اس چیز کا جواز رکھتا ہے کہ وہ آپ کی رقم پر آپ کو منافع دے۔ لیکن اس ٹائم تک جب تک آپ کی رقم بینک کے اندر ہے، اور جب رقم نکلوا لیں تو اس کے بعد پروفٹ نہیں ملتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ وہ قرض ہے جو ہمیشہ کے لیے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا، خدا کلام میں لکھا ہوا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور یہ قرض وہ ہے جو بیوہ نے خدا پر چڑھایا، اور وہ قرض کیا تھا؟ اس کے عوض کیا کہا؟ جب تک ملک میں کال رہے گا تیرے مٹکے میں آٹے کی کمی نہ ہوگی اور تیری کپی میں تیل ختم نہ ہوگا۔ یہ وہ قرض ہے جو ہم خدا پر چڑھاتے ہیں، اور اس نے کتنی دیر تک جو ہے مرد خدا کو کھانا کھلایا؟
صرف ایک دن بھی نہیں، صرف ایک ٹائم. اور ایک ٹائم کا مطلب ہے صرف ایک روٹی. بائبل کے اندر لکھا ہے جا اور میرے لیے ایک روٹی پکا لیا. کتنے ٹائم اس نے روٹی دی ہے اور دی کتنی ہے؟ ایک دی ہے. تو خدا نے کتنے سال کا وعدہ کر دیا اور کتنے سال کار رہا؟ 3.5 سال تک کار رہا. اور جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا تو زندگی کے ساتھ وعدے کر دیتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے گھر کے اندر کسی چیز کی کمی نہ رہے گی. اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا ہے. وہ بادشاہ لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا. کیوں وہ غریب بن گیا؟ کہ اگر وہ چاہتا اس ٹائم کے ہیرودیس بادشاہ کے محل کے اندر وہ جنم نہیں لے سکتا تھا، پینتوس پیلاطس کے درباروں کے اندر وہ جنم نہیں لے سکتا تھا، کسی رومی سپہ سالار کے ہاں یا کیسر بادشاہ کے ہاں وہ جنم نہیں لے سکتا تھا؟ لے سکتا تھا. لیکن وہ کیوں غریبوں کے درمیان آیا؟ لکھا وہ خود غریب بن گیا تاکہ مجھے اور آپ کو کیا کر سکے؟ وہ غریبی سے نکال سکے. اور لکھا ہوا ہے اس نے وہ خود غریب بنا. اور رسولوں کے اعمال کے اندر اس کے 3 باب کے اندر لکھا ہوا جب بزرگ پطرس اور یوحنا ہیکل میں دعا کرنے کے لیے 3 پیر جا رہے تھے، اور وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو بیکاری تھا اور خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. تو وہاں پر پطرس اور یوحنا نے کیا کہا؟ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. اور ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس یسوع المسیح تھا جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے. ان کے پاس وہ تھا جس نے زمین کے اندر چھپے خزانے دینے کا بھی وعدہ کیا. ان کے پاس وہ خدا تھا جس کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتا ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم بہتوں کو دولت مند کر دیتے ہیں. کیوں ہم دولت مند کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خالق ہے. اور جب یہ خوشیوں کے ایام ہیں تو یسوع المسیح میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا تاکہ میں جو غریب تھا، جب میرے پاس کچھ نہ تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا. جب ہم اپنے آباء و اجداد کے حالات پر نگاہ کرتے، غور و خوض کرتے، تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کس قدر سنگین تھے، حالات کس قدر کٹھن اور دشوار تھے. گھروں کے نظام بڑے بامشکل چلتے تھے. اس ٹائم ہمارے بزرگان بتاتے کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کپڑے سلواتے اور سارا سال اس پر گزارا کرتے. سال میں ایک مرتبہ ماں باپ نے اس ٹائم جب فلیٹ شوز وائٹ کلر کے چلتے تھے وہ لے کر دیتے اور پورا سال ان پر ہی گزارا کیا جاتا تھا. تو اس ٹائم جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس ٹائم ایک تھا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس دھرتی پر میرے اور آپ کے لیے غریب بن کر آیا. اور وہ غریبی کی کہاں تک انتہا کر دی ہے کہ محلوں کو چھوڑ دیا ہے. اس جگہ پر آیا جہاں پر بدبو اور تافن بھرا پڑا تھا، وہاں پر آیا جہاں پر کہ اچھا بچھونا نہیں ہے، جہاں پر کہ اچھا بستر اس کے پاس نہیں، جہاں پر کہ اچھے ڈاکٹر موجود نہیں. اس جگہ پر آ گیا جہاں پر جانور چاروں طرف بندھے ہوئے ہیں. اس چرنی کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا گیا جہاں پر جانوروں کی غلاظت جو ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی جھاگ وہ اس چرنی کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اسے لپیٹ کر اسی چرنی کے اندر رکھ دیا تاکہ نہ صرف انسان کی بلکہ ہر ایک بشر کی جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے جو گناہ کے سبب سے ہے، جو بدبو اور تافن گناہ کا دنیا کے اندر اٹھ رہا، اسی گناہ، اسی بدبو اور تافن کے اندر اس نے جنم لیا تاکہ جنم لے کر بدبو اور تافن کو جو گناہ کے سبب سے ہے اسے ختم کر سکے. وہ اس قدر غریب بن گیا ہے. تو جب وہ غریب بن گیا ہے تو کیا وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو غربت سے نکال سکے. تب خدا تو آگے چل کے نئے عہد نامے کی تعلیم دیتا ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایک کرتا دوسرے کو دے دے. اور جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اسے بھی کیا کرے؟
اسے کیا کرے, کھانا دے کے جو کچھ اس کے آگے پڑا ہے وہ بھی اسے چھین لے. آج دنیا کی ریت کیا ہے کہ ہم نہ کسی کو کھاتے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں. کسی نے رجا سی بھیج نہیں سکتے. ہمارے اندر حسد بھر جاتا ہے کہ جی اس کے بچے بڑے خوشحال ہیں, اس کے بچے بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, یہ ہر ویکنڈ پہ اپنے بچوں کو بھائی گھمانے کے لیے سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو کسی چیز کے ترسنے کے لیے نہیں دیا ہے. ہمارے اندر بھی یہ حسد بھر جاتا ہے کہ جی یہ نگلو کیوں. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے, خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے, سچائی کیا, حقیقت کیا ہے کہ جو بھوکا اسے کیا کر, اسے کھانا کھلا دے. آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ سارے فریجاں وچ سالن خراب ہو جاتے ہیں. ہم اس سالن کو شوپر کے اندر باندھ کر ہم اپنے ڈسٹ بینوں کے اندر پھینک دیتے ہیں. ہم اس غرض سے روٹیوں کو نکالتے ہیں اپنے ہوٹ پوٹ کے اندر سے اور اسے چھان برے کے اندر پھینک دیتے ہیں. کس طرح سے, اتنا سانو کی ملے گا, دال سیویاں ملن گی, پوڑے ملے گا, اور ہم اسے کیا کریں گے. لیکن وہ روٹی ہم کسی غریب کو نہیں دیتے, ہم سالن کو پھینک دینا گوارا کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کسی بھوکے کو ہم نے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں کی ہے, بلکہ الٹا ہم کہتے ہیں لو جی تے ڈیس مار دیں. انہوں نے صرف ہینی کرن دی عادت پہ گئی, انہیں مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. الٹا ہم یہ الفاظ کہتے ہیں, ہمارے کپڑے ہمارے الماریوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں, ٹڈیاں آ کر انہیں خراب کر دیتے ہیں. جیسا ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے, ہجی کی کتاب میں لکھا ہے, آ کر وہ خراب کر دیتے ہیں. اور ہم ان کپڑوں کو کسی کو نہیں دیتے, بلکہ انتظار کرنے کہ جدوں آواز آوے کہ کپڑیاں تو بانڈے, اور ہم ان کپڑوں کو انہیں دے دیتے ہیں, اور اس کے بدلے ہمیں یا تو 6 گلاس دے دیتا ہے یا پلاسٹک دی 100 روپے دی ٹوکری ہمیں دے دیتا, اور ہم لے کر اسے خوش ہو جاتے ہیں. ہماری جوتیاں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں, چوہے آ کر انہیں جو ہے وہ ٹوک دیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی انہیں نکال کر کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ کے پاس نہیں ہے یہ آپ پہنے. کبھی ایسا ہم نے نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں ساڑی الماریاں دیکھو جی بھریاں, ہماری الماریوں کے دروازے جو ہیں وہ کپڑوں کے سبب سے وہ بند نہیں ہوتے ہیں, اس کے قبضے جو ہے وہ کھڑنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم وہ نکال کر کسی اور کو دے دیں. تو بائبل کے اندر تو لکھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ, اس نے تو سارا کچھ ہی لٹا دیا. لکھا وہ جو خدا تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, اور اپنے آپ کو خالی کر کے انسانوں کے مشابہ ہوا. لیکن آج ہم خدا سے لینا ضرور چاہتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے. تو بائبل کی تعلیم کیا ہے, ان خوشیوں کے ایام کے اندر خدا کیا چاہتا ہے, خدا کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ غریب بنا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہے میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو بائبل کے اندر لکھا ہے دنیا 20 ٹائم کمال دردے ذیل کے اندر پڑی, جنہوں نے کوئی کھان لی نہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں, جن کے پاؤں سردی کے سبب سے سوجے ہوئے ہیں, جوتی نہیں, جن کے جسم کو اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے جہاں پر دنیا کمال درد ذیل میں پڑی ہوئی خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی راہوں کو دیکھتی ہے, کس غرض کے ساتھ کہ کوئی آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کے بھوکے ہوں اور آپ ان کے پاس سے آپ سیب کا شوپر بھرا ہوا ہو, دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ فروٹ اور کیلے آپ کے ہاتھوں میں ہوں, تو تھلے روٹی تو ہی بیٹھے ہوں. تو اس ٹائم بچہ نہیں کہنے میں فون کراں گا تو تھلے آئی لے کے تو سیدھا ہی اتنے جانا ہی. آج ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ضرور کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر خدا جیسا مزاج نہیں.
لکھا وہ تو امیر تھا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن تو بھی وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بن گئے۔ تو آج کیا ہم خدا کو قرضدار کرنا چاہتے ہیں؟ کس خدا کو قرضدار کرنا چاہتے ہیں؟ جس کے جو کیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، اور زمین کے اندر چھپے خزانے بھی اس کے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے خدا ہر روز میرے اٹھنے سے پہلے میری فکروں کو اور میری مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ خدا جو آپ کی فکر کرتا اور دن میں 3 ٹائم آپ کو کھانا دیتا ہے۔ اور ہمارے بچے بھی ایسے ناشکرے ہیں کہ جو ایک ٹائم کھا لیتے ہیں، دوسرے دن وہ کیا کرتے ہیں، میں نے نہیں کھانے۔ بیٹا جنیا تو گلا کر رہے ہیں، عمل بھی کریا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہم نے نہیں کھانا، لیکن ہمارے فریج میں وہ سالن خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہم دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ تے بڑھیاں بھی کی کردیاں نے، انہوں اپنا کام نبیڑن لی، برتن دھون لئی، وہ سالن کی کردیاں نے شوپر دے وچ پاندیاں نے تے ڈسٹ بین دے وچ۔ تو یہ ہمت نہیں پڑتی کہ کسی نے دے دی کھا لے اور کہنے جی خدا سانو برکت دے۔ کیسے خدا برکت دے گا؟ برکت آج ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن برکت کا راز یہ ہے کہ مبارک ہے وہ جو مسکینوں، یتیموں اور بیووں کا کیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ چاہے تک کدی انج ہوئے کہ کدی کسی دوسرے نے جا کے اسی دیتا ہوئے، اسی کنہاں نو کرسمس دینے ہاں، کہ اگر انہوں 1000 روپیہ دیاں گے تو لازم 1500 دیائے گا نا، میں 2 بچے تے میرے 3 بچے نے، انہوں میں 2000 روپیہ دیتا ہے تو لازم میرے 3 بچوں نے دے کے جائے گا۔ ہم اس طرح سے دیتے ہیں، ہم صرف ان کے ساتھ جا کر خوشیاں بانٹنا پسند کرتے ہیں جن سے ہمیں غرض ہے، لیکن جن سے ہمیں غرض نہیں ہے ہم ان کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے ایسے فٹ پاتھ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو کبھی آپ یہ گورا قبرستان سے پہلے جائیں، وہاں پر ایک خاتون ہے اور وہ سڑک کے اوپر ہی جو ہے وہ پڑی ہوئی، چھوٹی سی اس کی بچی، لیکن سردی سے وہ سڑک پر پڑی ہے، لیکن اس کے نیچے کچھ لینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کی بچی بالکل چھوٹی، میرے خیال میں کہ ابھی 5 یا 6 ماہ کی بچی ہے، اور وہ سردی میں جو ہے وہ فٹ پاتھ پر اس کی بیٹی جو ہے پڑی گئی، خالی فیڈر اس کے منہ کے اندر لگا ہوا۔ آج ہمارا کرسمس کیا ہمیں بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے کہ صرف اپنے تک ہی محدود رکھی۔ یوحنا 3:16 میں تو لکھا اس نے جہان کے ساتھ، کس کے ساتھ، جہان کے ساتھ ایسی محبت رکھی۔ تو آج ہماری محبت کہاں تک محدود ہے، کہاں تک محدود ہے، اپنے تک کہ انہاں نو دے دو اے اپنے نے، انہاں نو دے دو اے اپنے نے، تے باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ وہ بھی ہم اس غرض سے دیتے ہیں کہ انہاں کو سانو واپس ملنا ہے، تے جنہاں نو پتہ ہے کہ انہاں نے سانو دینا ہی کچھ نہیں ہے، بھاویں سکی بہن ہو تے بھاویں سکا بھرا ہوے، ہم اسے دینے ہی نہیں۔ تو آئیے آج کرسمس کا مقصد جہاں پر خوشیاں بانٹنا ہے، وہاں پر بائبل کے قانون کے مطابق ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جن کے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ کے 10 کلو آٹے کے توڑے سے اس کے 365 دن نہیں گزر رہے ہیں۔ آپ کی ایک گھی یا آئل کے پیکٹ سے اس نے کرسمس سے لے کر نئے سال تک اس نے اسی پر گزارا نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر آپ یہ تھوڑی سی اگر ہیلپ کسی کی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کرے گا، کیا کرے گا، دعا دے گا کہ بد دعا دے گا، دعا دے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا غریباں تے مسکیناں دی بڑی نیڑے ہو کے سننا۔ پھر جب آپ انہیں دیں گے تو ڈائریکٹلی قرض کس پر جائے گا، خدا پر جائے گا۔ تو خدا کسی دا قرض دار رہتا ہے نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس نے لکھا کہ وہ تو آپ کو قرض سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ آپ کو قرض سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے تو قرض دے گا تو قرض نہ لے گا، وہی خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اس پر قرض چڑھا دیتے ہیں۔ تو آئیے اگر آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے کپڑے ہوں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے ہو گئے، نویں تے دینا بہت دور دی گل،
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہو گئے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کپڑے ان کے پاس جائیں جو آپ کو 6 گلاس یا 6 کپ یا کسی اور والی ٹوکری دی، اس سے بہتر کیا ہے، اسے قرض دار کر لے، جو جس کے بارے میں لکھا ہے میں تو تیرے ساتھ تیری نسلوں کا بھی خدا ہوں۔ تو اگر آج ہمارے پاس کی ایسی چیزیں ہوں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کی کرنے کی ضرورت ہے؟ دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کون کون ہے جو خدا کے اندر ماجو خدا کو قرض دار کرنا؟ ذرا اپنا حاضرہ دکھائے ذرا۔ ہاں پادری صاحب ہی صدیقہ سمینہ ہی ہے، ہاں اور کی ہے جو خدا کو قرض دار؟ ذرا منہ اتے کر کے کرو ذرا۔ ہاں آپ خدا کو قرض دار کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ بائبل کے اندر لکھا ہے جس کے پاس 2 ہو وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایک دے دے۔ تو جندے کو جس کے پاس نہیں ہے اسے کیا کر؟ اسے کیا کر؟ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ اسے کیا کر؟ اسے کھانا کھلا دے۔ تو کھانا کیسے کھلائیں گے آپ؟ کوئی بھی چیز لے لو، اسے کیا کریں؟ بجائے یہ کہ آپ ڈسٹ بین کے سپرد کر دیں، اس سالن کو لیں گرم کریں، کیا نہیں کسی نے کہا جا کے وہ آج یار مجھے پتا کہ جب ہم وینسڈے کو ہم بھائی وسیم کی طرف گئے، انہوں نے فون کیا کہ کتنے کار، اور ہم نے جو ہے وہ سالن لیا تے جا کے اس انہوں نے بیٹھ کے نالے حال چال پوچھا، نالے دعا کی تھی، نالے بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھاتا۔ تو ایسے ہم خدا کو جو ہے وہ قرض دار کر سکتے ہیں، ہم خدا پر اس بات کو یہاں کر سکتے ہیں، بے شک وہ جانتا ہے، لیکن ہم خدا کو بتا سکتے ہیں کہ خدا جو تو نے دیا ہے میں اس میں دیانت دار، اس میں سے دیا ہے۔ تو آئیے آج یہ کرسمس کے موقع کے اوپر جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نئے نہیں لے کر دے سکتے، پرانے نکالیں، انہیں پریس کریں خوبصورت طریقے سے، اور انہیں شوپر کے اندر 5 روپے کا بیگ لیں جس کے اندر وہ کپڑے درزی ڈالتے ہیں، اس کے اندر ڈال کر جس کے پاس نہیں ہے جا کر اسے کہیں جی میرے والوں کرسمس گفٹ، اور وہ آپ کو کیا کرے گا؟ لکھا آسمان پر تو اس کا خدا زندہ ہے، لیکن زمین پر اگر آپ کے سبب سے کسی کی غرض پوری ہو جائے تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ تو میرا مسیح ہے، میرا خدا ہے۔ تو جب اس کے لبوں سے آپ کے لیے دعا کے الفاظ نکلیں تو یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے ان کی دعائیں ڈائریکٹلی خدا کے ذریعے میں جاتی ہیں، اور خدا ان کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، اور سن کر کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ تو آئیے اس کرسمس کے بابرکت مہینے کے اندر دوسروں کا خیال کیجئے، دوسروں کے بارے میں سوچئے۔ اگر 3 سوٹ سوائے نے تو آئیے نویں 3 سوائے نے، لیکن جڑا مہینہ پہلے سوائے نے آئے وہ چک جائے کڈو اور انہوں استری کرو، اور انہوں استری کر کے پیک کر کے ان کو جاؤ جنہوں نے کول نہیں ہے۔ اگر آپ کی اپروچ کسی تک نہیں ہے آپ ہم تک پہنچائیں، ہم انہیں دیں۔ تو آئیے جا کر گھر کے اندر سوچئے، سوچ بچار کیجئے، الماریوں کے دروازے کھولیے، جوتیوں کے ڈبے نکالیے کہ یہ مجھے پوری نہیں ہے، یہ میرے لیے بالکل اب فضول ہو چکی ہے، کیونکہ ہر شہربانی کی عبادت پہ